अस्सलाम वालेकुम। अगले ही पल वो अम्मा को चीख चीख कर आवाज़ें देने लगा। वो फ़ौरन भागी आईं। शाज़िर को परेशानी और बेचैनी से टहलते और मिशाल को इसके कमरे में सोते देखकर ठटक गईं। क्या बात है बेटा, क्यों पुकार रहे थे? इन्हें अनजाने खदशे तंग करने लगे। ये गोलियां आप लाई थीं? इसने हाल ही रैपर अम्मा के सामने किया तो वो देखकर मज़ीद चौंकी। ज़रूर कहीं कुछ गलत हो गया था, इनका दिल पुकार पुकार कर कह रहा था। हाँ, मैंने चौकीदार से कहकर मंगवाई थीं। लेकिन बेटा, क्यों क्यों मंगवाई थीं? अम्मा से वो हमेशा बहुत तमीज़ से बात करता था, मगर इस वक्त लहजा खुद ब खुद पत्थर हो गया। अम्मा मज़ीद परेशान हो गईं। मिशाल के सर में दर्द हो रहा था। इसने लिख कर दी थी, मैंने चौकीदार से कहकर मंगवा दी। ये वाले तो 2 पत्ते थे, मैंने खुद देखे थे। इसके अलावा भी 2 और रंगों के भी 2 पत्ते थे। देख बेटा, मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं क्या जानूँ ये दवाइयाँ कैसी हैं। अम्मा शाज़र के सख्त रवैये से समझ गईं ज़रूर कुछ उलट हो गया है। कब लाकर दी थी आपने? आज? वो पूछ रहा था। अम्मा ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। हफ्ता हो गया है, पिछले जुमे को लाकर दी थी। क्या? अम्मा की बात पर इसका दिमाग भग से उड़ गया। ओ नो, क्या कह रही हैं आप? इसका मतलब है ये पिछले जुमे से ये गोलियां इस्तेमाल कर रही है और आज तो सोमवार है। ये क्या कर दिया इस कमअकल लड़की ने? वो बार बार माथा मसलते बिस्तर पर ही टिक गया। या तो टांगों ने साथ देने से इनकार कर दिया था। अम्मा नासमझी में इसे देखे गईं और वो इसे देखने लगा, जो खुद से बेगाना इसकी तवज्जो हासिल किए सो रही थी। इसकी बातों से भी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो इस हद तक चली जाएगी। इसलिए तो वो अलहदा कमरे में टैबलेट्स खाकर सो जाती थी। सारी रात और सारा दिन पड़ी सोती रहती थी। वो और अम्मा समझ रहे थे कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, जानबूझकर बार बार दस्तक देने पर भी दरवाज़ा नहीं खोलती। लेकिन असल बात क्या थी अब इसके इल्म में आई थी। नावल के दरमियान हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। वो एक बेबस सी निगाह मिशाल के वजूद पर डाल कर रह गया। दूसरे कमरे में आकर दूसरा रैपर तलाश करने की कोशिश की। चंद मिनटों की तलाश वीसीआर के बाद वो भी तकिए के नीचे से मेडिसिन वाले शॉपर में पड़ा मिल गया। दूसरा रैपर भी खाली था। शाज़र के तो रहे सहे और सान भी ख़ता हो गए। इनके अलावा 2 और रैपर्स थे, एक डिस्प्रिन और दूसरा पैनाडोल का। वो सर थाम कर वहीं बैठ गया। बेबसी के साथ साथ मिशाल पर गुस्सा भी आने लगा। बस नहीं चल रहा था कि वो इसके सोए हुए वजूद को झंझोड़ कर खड़ा कर दे। क्या बात है, क्या किया है इसने, बताते क्यों नहीं? मेरा तो दिल होल रहा है। अम्मा इसे सर थामे देख कर उलझ गईं। इसने एक बेचारगी की सी निगाह इन पर डाली। अम्मा, ये नींद की गोलियां हैं, इस कदर हाई पोटेंसी की गोलियां हैं। अगर बंदा सिर्फ एक गोली इस्तेमाल करे तो सारी रात होशो हवास में नहीं रहता। और आपकी चहेती पूरे 1 हफ्ते से ये गोलियां इस्तेमाल कर रही है और आज पता नहीं इसने कितनी गोलियां ली हैं। ज़रा सी बेएहतियाती से ये कब्र में भी जा सकती है। मगर इस बात से इसको क्या? झुंझलाहट, गम और गुस्से, बेयकीनी और परेशानी से कहता गया। अम्मा सुनकर हैरान और परेशान हुई। इसके लबो लहजे पर होल ही तो गई। खुदा खैर करे, ये क्यों मरेगी? कभी अच्छा बोलना बोलना, जब भी कुछ कहना उल्टा ही कहना। मैं तो सच कहती हूँ, ये सब तुम्हारा कसूर है। तुमने ही इसको इस हालत तक पहुँचाया है। ये सब तुम्हारा किया दड़ा है कि ये इस हद तक चली गई। मैंने कितनी दफ़ा समझाया था तुम्हें कि ये ज़िद्दी है, कम अकल है, लड़की ज़ात है, लेकिन तुम तो मर्द हो, अच्छा भला सोच सकते हो, अक्लो हिरत रखते हो, फिर भी तुमने मेरी कोई ना सुनी। कितना कहा मैंने सख्ती ना करो, सख्ती से चीज़ें संवरती नहीं, टूट जाती हैं। ये तो फिर इंसान थी, कोई चीज़ तो नहीं थी जो टूट जाती तो बाज़ार से नहीं ले आते। मगर तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। न जाने तुम पर किस बात का भूत सवार था। यही मेरी तरबियत थी ना। अच्छी लाज रखी शाज़र तुमने मेरी शब रोज़ की मेहनत की। अच्छा सिला दिया तुमने मेरी खिदमतों का। देख लिया तुमने अब अंजाम भी। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें रोकती थी। इसके माँ बाप को क्या जवाब दोगे
جو تمہیں بیٹوں سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں، جنہوں نے تمہاری خاطر اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس سارے قصے میں تو مشال کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ جس دیش سے آئی تھی وہاں کا معاشرہ ہی ایسا ہے، بے باک نڈر۔ اس کی تربیت اسی ماحول میں ہوئی تھی۔ اب تو یہ ہمارا کام تھا کہ اسے ہم اپنی محبت توجہ سے اپنا بنا لیتے، اپنی مٹی کا اسیر کر لیتے۔ یہ اصل میں بگڑی ہوئی نہیں تھی، تم بگڑے ہوئے تھے۔ شروع سے ہی ایسے ہو تم، دوسروں کو اذیت دیکھ کر تمہیں سکون ملتا ہے، اس کے ساتھ بھی اوروں کی طرح جانوروں سے بھی برا سلوک کرتے رہے۔ یہ تک نہ سوچا تمہاری بیوی ہے، پھر بھی تم توقع رکھتے تھے کہ یہ تمہارے سامنے زبان نہ چلائے، روئے نہ۔ جو تم کرتے جاؤ چپ چاپ آنکھیں بند کیے سب برداشت کرتی جائے۔ مگر پاگل یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ بھی انسان ہے، گوشت پوست سے بنا وجود؟ کیا یہ تمہارے ظلم پر چیختی بھی نہ؟ درد ہو تو چیخ کا نکل جانا لازمی امر ہے۔ اماں مشال کے لیے رو رہی تھیں۔ شاذر، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ اگر اس کو کچھ ہوا تو میں کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر تم اس سے محبت سے پیش آتے، نرم رویہ رکھتے، اچھی نظر سے دیکھتے تو یقیناً جواب میں تمہیں بھی یہی سب کچھ ملنا تھا۔ اس نے کبھی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ اسے تو ہماری توجہ، پیار، محبت، نرمی اور اچھے سلوک کی ضرورت تھی، اور تم نے شاذر اسے توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اماں روتے روتے اپنی خفگی کا اظہار کر کے دوسرے کمرے میں آ گئیں۔ مشال کے بے خبر بے سود لاپرواہ وجود کو سیدھا کر کے بکھرے پریشان بالوں کو سمیٹ کر کمبل اڑایا۔ شاذر بھی وہیں آ گیا، خود کو پرسکون ظاہر کر رہا تھا، مگر اندر تو ایک تلاطم برپا تھا، بان بھر مچا ہوا تھا۔ رہی سہی کسر اماں کی باتوں نے پوری کر دی تھی۔ وہ شرمندگی، تعصب، ندامت کی آگ میں جلتے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ یہ بات نظر انداز کر سکتا تھا، نہ اسے اس کے حال پر چھوڑ سکتا تھا، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اس قدر تیز گولیاں تھیں، اور دوسرا وہ ایک ہفتے سے مسلسل استعمال کر رہی تھی۔ ایسی گولیاں تو ایک ہوش و حدہ انسان کو بھی ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیتی ہیں، حتیٰ کہ وہ موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ جبکہ مشال کے وقتی فرار میں چھپا یہ مقصد کھل کر واضح ہوا تو دکھ، پریشانی، کرب، غم و اذیت نے سارے وجود پر ڈیرا جما لیا۔ اب کیا ہوگا؟ اماں اپنے آنسو صاف کر کے اس کے پریشان چہرے کو دیکھنے لگیں۔ وہ مشال کی کلائی تھام کر نبض چیک کرنے لگا۔ بہت آہستہ رفتار سے چل رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کلائی چھوڑ کر وہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ عجیب ٹوٹے ٹوٹے اعصاب تھے۔ اماں کو ایک دم اس پر ترس آیا۔ مشال کے لیے وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھیں۔ اسے ہوش کب آئے گا؟ پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ بہت مایوس تھا۔ سارا تنتنا صابن کی جاگ کی طرح بہہ گیا تھا۔ اللہ نہ کرے! اماں نے بہت تڑپ کر مشال کا ہاتھ لبوں سے چھو کر سینے سے لگا لیا۔ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے انہیں دیکھے گیا۔ اماں یہ ایک ہفتے سے گولیاں استعمال کر رہی ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ آج اس نے کتنی لی ہیں۔ ایک تو قبول صورت ہے، ہوش میں لایا جا سکتا ہے، لیکن ایک سے زائد اماں اس کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اس صورت میں کہ وہ پہلے بھی استعمال کرتی رہی ہو۔ شاذر، ایک کام کرو، اسے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ یہ بہت مشکل ہے، 100 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اوپر سے ہمیں یہ بھی تو علم نہیں کہ آج اس نے کتنی گولیاں استعمال کی ہیں۔ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ نفی میں گردن ہلانے لگا۔ اماں نے تعصب بڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو کیا کرے؟ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دو گے؟ اتنے ظالم مت بنو، انسانیت کی توہین مت کرو، کچھ خدا کا ہی خوف کر لو۔ یہ بیوی ہے تمہاری، اسلام نے تو اسے لباس قرار دیا ہے، اور تم کیسے شوہر ہو اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو برہنہ کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ ایک مسلمان کا فرض اپنی بیوی کو صرف کھلانا پلانا ہی نہیں بلکہ اچھا سلوک کرنا بھی ہے۔ کہاں گئی تمہاری وہ تعلیم، تمہاری اسلام سے محبت؟ کچھ کام نہیں آئے گا تمہارے جو تم نے مدرسہ بنوایا، ہسپتال بنوایا۔ سب اعمال ضائع جائیں گے اگر تم حقوق الناس کا ہی خیال نہیں کرو گے۔ کتنے ظالم ہو تم، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انسان کو تو اپنے پالتو کتے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کے زخم پر مرہم لگاتا ہے، اور یہ تمہاری بیوی کیا جانور سے بھی کہیں گزری ہے؟ ذرا بھی تمہارے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے؟
نکاح کے لفظوں سے تو میاں بیوی کے دل میں محبت کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تم کیسے شوہر ہو جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیوی کو مارنے پر تلے ہوئے ہو؟ شرم محسوس ہو رہی ہے مجھے خود سے۔ کاش میں نے تمہاری تربیت نہ کی ہوتی، یا پھر تمہاری ماں سے کوئی وعدہ ہی نہ کیا ہوتا۔ اماں زاروں کے تار رونے لگیں۔ وہ مزید پریشان ہو گیا۔ اماں میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں تو کسی اور رنگ میں کہہ رہا تھا۔ اچھا روئے نہیں، میں گاڑی نکالتا ہوں، پھر اسے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ شاذر انہیں چپ کراتے ایک دم اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اماں نے فوراً چادر کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں بستر پر لیٹے لیٹے رسالے کی ورقگردانی کر رہی تھی جب وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر صفا الٹتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے رسالہ بند کر کے اماں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ شاذر اس کے پاؤں کی جانب ٹیبل پر دری فائل میں موجود کاغذات دیکھنے لگا تھا، جبکہ اماں اس کے سرہانے بیٹھ گئیں۔ رات کی شفٹ ختم ہو گئی تھی۔ دن کی شروعات ہوتے ہی اماں 9 کے قریب اس کے پاس ہسپتال میں موجود تھیں۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ رات اچھی گزری نا؟ اس کی پیشانی چوم کر وہ پوچھنے لگیں۔ وہ اس قدر والہانہ پیار پر بے دلی سے مسکرا دی۔ رسالہ ایک طرف رکھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ میری فکر کیوں کرتی ہیں؟ اس نے ایک نظر شاذر کی طرف دیکھا جو فائل بند کر کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ مسلسل ایک ہفتے سے اسے یوں ہی چپ چاپ اپنی روٹین بناتے دیکھ رہی تھی۔ رات وہ اس کے پاس ہسپتال میں بھی گزارتا تھا۔ ان 8 دنوں میں وہ جس قدر خاموش رہا تھا، وہ اس کی اس خاموشی پر اندر ہی اندر حیران تھی، لیکن اپنی حیرت کا اظہار نہیں کر سکی تھی۔ آئندہ تم نے ایسی بات کی تو میں بہت ناراض ہوں گی۔ لو بلا، بتاؤ ماں بیٹیوں کی فکر کیوں کرتی ہے؟ انہوں نے حفقی سے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے دونوں بازو ان کے کندھے کے گرد حائل کر لیے۔ شاذر باہر جا چکا تھا۔ کمرے میں وہ صرف دونوں تھیں۔ اماں، ماں بھی تو ایسی بیٹیوں کی فکر کرتی ہیں جو قابل محبت ہوں۔ میں تو بہت بری ہوں، بہت بے شرم و بے حیا۔ اماں، میں تو اتنی گری ہوئی ہوں کہ مجھ سے صرف گن ہی کھائی جا سکتی ہے، محبت نہیں کی جا سکتی۔ مجھ پر تو تھوکا جا سکتا ہے، محبت بڑے دامن میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اماں، میں نے اپنی حقیقی ماں اور باپ کو بدلتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کس قدر بے مروتی سے ہر تعلق بھلا کر صرف فیصلہ سنا دیا تھا۔ اور اماں، پھر بھی آپ میری فکر کرتی ہیں؟ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی؟ وہ بہت آزردگی اور یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ اماں نے ایک دم اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ ماں قربان، کیوں کرتی ہو ایسی باتیں؟ اپنا دل جلاتی ہو اور میرا بھی۔ تم میری بیٹی ہو، ماں ہوں میں تمہاری۔ اب الٹا سیدھا بولا تو ایک ہاتھ لگاؤں گی۔ ابھی تم خود ماں نہیں بنی نا، تمہیں کیا علم ممتا کیا ہوتی ہے، اسی لیے ایسا سب کچھ کہہ رہی ہو۔ جب خود اولاد پیدا کرو گی تو میں پھر پوچھوں گی، بھلا ماں باپ اولاد کو کب چھوڑتے ہیں؟ یہ تو اولاد ہی نہیں سمجھتی۔ اماں بہت دکھ سے کہہ رہی تھیں۔ اس نے بہت ہی خاموشی سے ان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ تبھی شاذر دوبارہ کمرے میں چلا آیا تھا۔ شاذر، ڈاکٹر سے بات کر لو، پھر ہم مشال کو گھر لے جائیں گے۔ اس کے بالوں میں کنگھا کرتے اماں نے کہا تو اس نے دونوں کو دیکھا، پھر سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ آج مشال کو ڈسچارج ہو جانا تھا۔ 8 دن پہلے سوموار کی رات کو اماں کے آنسوؤں کے ہاتھوں بے چین ہونے کے بجائے وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے یہاں لے آیا تھا۔ میڈیسن کے استعمال نے مشال کے جسم کو بالکل ہی بے بس کر دیا تھا۔ اندر کا سسٹم پوائزن نے نکارہ بنا دیا تھا۔ قوت مدافعت ختم ہو چکی تھی۔ وہ جب اسے ہسپتال لے کر آیا تھا تو وہ بہت سیریس حالت میں تھی۔ یہاں آ کر بھی اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پہلے تو ڈاکٹرز اسے ٹریٹمنٹ دینے کو تیار نہیں تھے، یہ سراسر خودکشی کا کیس تھا۔ مگر یہاں آ کر اس کا اپنا عقدہ اور تعلق کام کر گئے تھے تو اسے اس قدر شکست سے احساس ہوا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی اس کے لیے کس قدر اہم ہے۔ پوائزن جسم سے نکلا تو اس کے اندر بھی زندگی کی رمق دوڑنے لگی۔ 2 دن بعد اس نے آنکھیں کھولی تھیں، لیکن تب بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نابلد تھی۔ بعد میں مسلسل ٹریٹمنٹ نے اسے زندگی کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب اسے علم ہوا کہ وہ زندہ بچ گئی ہے تو وہ کتنا روئی تھی۔ کیوں بچایا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ وہ اماں سے کتنا لڑی تھی۔ ان کے ہاتھوں کو جھٹکتے، انہیں پیچھے دھکیلتے وہ بس مسلسل روئے گئی تھی۔ مجھے نہیں زندہ رہنا اماں، مجھے مار دو، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو۔
وہ اماں اور اس کا چیخ چیخ کر رونا دھونا سہ نہ پایا تھا۔ فوراً کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگا کر اسے خاموش کروا دیا تھا اور پھر گزرتے لمحوں نے اس کو پھر نارمل کر دیا تھا۔ سارا دن اماں اس کے پاس رہتیں اور رات ہوتے ہی وہ خود چلا آتا۔ جب تک اماں ہسپتال ٹھہرتیں تو وہ 2-3 چکر ضرور لگاتا تھا۔ بعد میں وہ اماں کو گھر بھیج کر رات اس کے روم میں ہی ٹھہر جاتا تھا۔ اس نے اسے اس حرکت پر ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اماں تو پھر بھی اسے ادھر ادھر کی بے شمار باتیں کر لیتی تھیں، جبکہ اس کے اندر تو اس کو مخاطب کر کے ایک لفظ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے حویلی میں کسی کو بھی اطلاع نہیں دی تھی، خواہ مخواہ وہاں سب پریشان ہو جاتے۔ پھر وہ انہیں کیا بتاتا کہ مشال نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ وہاں تو وہ سب یہ سمجھتے تھے کہ وہ مشال کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اب اگر انہیں ذرا بھی علم ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ کیسا وحشیانہ اور ظالمانہ سلوک کرتا رہا ہے تو نہ جانے کیا کرتے۔ اسے رہ رہ کر خود پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اپنے رویوں، اعمال اور سلوک کی وجہ سے اس قدر شرمندہ تھا کہ سر اٹھا کر مشال کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ ہر لمحہ اسے اپنا آپ ایک گٹر کی گندگی کی طرح غلیظ محسوس ہوتا۔ احساس ضیاع اس قدر تھا کہ کسی بھی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مشال کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس نے سکون بڑا سانس لیا۔ تمام چارجز پے کر کے وہ دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی اور اماں آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھیں۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ مشال کا خیال کرتے بہت آہستہ آہستہ میں انہوں نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے گھر لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ نارمل ٹریٹمنٹ تو گھر میں بھی ہوتا رہے گا۔ آپ سامان سمیٹیں۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر خود بھی سامان اکٹھا کرنے میں اماں کی مدد کرنے کو آگے بڑھا۔ وہ اسے اور اماں کو گھر چھوڑنے کے بعد کہیں چلا گیا تھا۔ اماں اسے شاذر والے کمرے میں لے آئیں۔ جسم اس قدر لاغر ہو چکا تھا کہ وہ بغیر سہارے کے چل پھر نہیں سکتی تھی۔ باتھ روم تک جانے کے لیے اسے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تم لیٹ کر آرام کرو، میں خان سامہ سے کھانے پینے کا بندوبست کروا لوں۔ اماں اسے بستر پر لٹا کر کمبل اڑا کر ہدایت دیتی باہر نکل گئیں۔ وہ بستر پر لیٹی سستانے لگی۔ نہ جانے کس پہر آنکھ لگی تھی اور کس وقت سوئی تھی۔ جب اٹھی تو سر بہت بھاری ہو رہا تھا، سانس بھی اکھڑ رہی تھی۔ کچھ لمحے لیٹی وہ اپنی سانس ہموار کرتی رہی، پھر اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بستر پر بیٹھ گئی۔ نظریں اپنے دائنی طرف اٹھیں تو چند لمحے پلٹنا بھول گئیں۔ شاذر اس کے برابر ہی لیٹا بہت انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی، پھر کمبل ہٹا کر بستر سے اتر کر کمرے میں موجود باتھ روم سے منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو شاذر اٹھ کر بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گزشتہ رویے کو برقرار رکھے ہوئے خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتی باہر نکلنے والی تھی۔ مشال، ادھر آؤ، پلیز بات سنو میری۔ شاذر کی آواز سن کر وہ وہیں دروازے پر ہی رک گئی۔ دیوار تھام کر ٹیک لگائے اس نے سہارا لیا۔ ہاں کہو، سن رہی ہوں میں۔ شاذر کے لہجے کی نرمی کو نظر انداز کیے وہ دروازے کی چوکھٹ پر ہی جمی رہی۔ اس کے خیال میں شاذر کے لہجے میں نرمی تب ہی اترتی تھی جب کوئی مقصد پورا کروانا ہوتا تھا یا پھر مشال سے اپنی بات منوانی ہوتی تھی۔ وہ ویسے ہی سرد نگاہوں سے دیکھتی رہی جبکہ جسم کھڑا رہنے کا متحمل نہیں تھا۔ شاذر خود ہی اٹھ کر اس کے پاس آ گیا، اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا، بستر پر بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ اس سے بات کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دینے لگا۔ وہ خاموشی سے انگلیوں کو الجھائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ بہت سرد کٹھیلے انداز میں اس سے پوچھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ تم نے سلیپنگ ٹیبلٹس کیوں استعمال کیں؟ وہ سرد نگاہوں سے اس کے جھکے جھکے سر کو دیکھتی رہی۔ اس کی گزشتہ خاموشی کو محسوس کرتے اس کی توقع نہیں تھی کہ وہ یہ سوال کر جائے گا۔ اگر اپنے جھکے سر کا اندازہ لگا لیتے تو کبھی یہ سوال نہ کرتے۔ تم یہ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ کوئی اور بات کرنا چاہو تو کرو۔ اس نے اس کو ٹالنا چاہا۔ اندر تو کرواہٹ گلی ہوئی تھی۔ نہیں، میں کوئی اور بات نہیں کر سکتا۔ خدا نخواستہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ وہ سخت جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگا جو اپنی سرد نگاہوں سمیت بہت پرسکون لگ رہی تھی۔ ہاں جانتی ہوں کیا ہوتا، بس مر جاتی۔
کم از کم تمہاری یہ سونپی گئی غلامی و اذیت کی زندگی گزارنے سے تو بہتر تھا کہ میں مر جاتی۔ وہ اب بھی بہت پرسکون انداز میں بولی تھی۔ وہ اپنے رویوں پر نادم تھا۔ اس قدر لاپرواہ جواب سن کر اس کے اندر تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ تو پھر ایک ہی دفعہ ساری گولیاں کھا کر مر ہی کیوں نہ گئیں؟ پھر بھی زندہ ہو، عذاب مسلسل کی طرح۔ وہ بہت اپسیٹ تھا، سخت جھنجھلایا ہوا تھا، خود بھی نہ سمجھ پایا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ علم تو تب ہوا جب وہ اس کے الفاظ کی تردید کر رہی تھی۔ نہیں شاذر، تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ میں تم پر کبھی بھی عذاب مسلسل کی طرح مسلط نہیں رہی ہوں۔ میں نے تو خود کو ختم کر ڈالنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا۔ یہ تو تم ہی تھے جس نے مجھے مرنے بھی نہیں دیا۔ کتنے ظالم ہو تم، نہ جانے کیسی نیچر کے مالک ہو تم۔ میں تمہیں ابھی تک نہیں سمجھ پائی۔ ابھی بھی تمہارے دل میں مجھے تباہ و برباد کرنے کی کوئی حسرت رہ گئی ہوگی۔ تم ایک ہی دفعہ مجھے مار کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ ترسا کر مارنے سے تمہیں آخر کیا حاصل ہوگا؟ بہت دکھ سے کہتے وہ رک گئی تھی۔ آنکھیں بند کر کے چند لمحے اپنی سانس ہموار کرتی رہی۔ میں نے تو پوری کوشش کی تھی تم سے دور ہو جانے کی۔ تم چاہو تو ابھی سارے تعلق ختم کر ڈالو، میرے لیے تو یہ عین مسرت کا مقام ہوگا۔ دوسری صورت میں یہ سلیپنگ پلز آخری حد تو نہیں تھیں۔ خودکشی کے اور بھی کئی طریقے نکل آتے ہیں۔ اب میں موت سے نہیں ڈرتی، کم از کم موت کی یہ اذیت تمہاری بخشی گئی اذیت سے 1000 درجے پرسکون ہے۔ وہ بہت مطمئن انداز میں کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ جو بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ بے اختیار ہنس دی۔ کیا ہوا شاہو، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یقین نہیں آتا تو ابھی عمل کر کے دکھا دیتی ہوں، مگر یہ نہیں سنوں گی کہ میں عذاب مسلسل کی طرح تم پر مسلط ہوں۔ تم نے شاذر ابھی عورت کی نفرت دیکھی ہی کب ہے؟ میں نے تو تم پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ میں چاہتی تو ماما پاپا کے ساتھ ساتھ بڑی امی کو سب بتا دیتی، مگر نہیں شاذر جہاں زیب، تم عورت کو کبھی نہیں سمجھو گے۔ اگر میں تمہارے وحشیانہ سلوک کے متعلق بتاتی تو تم بھی کبھی مجھے نہ روک پاتے۔ اب بھی اگر میں مر جاتی تو تب بھی تم پر الزام نہیں آنا تھا، اب بھی سارا قصور میرے حصے میں آنا تھا، اور اگر میں دوبارہ کوشش کروں گی تو تم بھی نہیں جان پاؤ گے۔ وہ شفاق لہجے میں سب کہتی گئی۔ اس نے اس کو جان بوجھ کر شاہو کہا تھا۔ وہ تڑپ کر سیدھا ہوا تھا مگر زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ مشال کے اندر اسے چپ سادے دیکھ کر جیسے اطمینان اترنے لگا۔ وہ خود اذیتی کے ساتھ ساتھ اذیت پسندی کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ نہیں مشال، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ وہ آنکھوں میں نمی سموئے اور لہجے میں پیار لیے اسے منع کر رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنستی گئی، حتیٰ کہ آنکھیں جل تھل ہوتی گئیں۔ ایک ایسا شخص اس کو یہ کہہ رہا تھا جس کے سامنے وہ کبھی رو رو کر گڑ گڑائی تھی، جس سے اس نے بار بار رحم کی بھیک مانگی تھی، لیکن اس وقت تو یہ شخص نعوذ باللہ خدا بنا بیٹھا تھا۔ اور اب استہزائیہ ہنستے ہنستے اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ آئی ایم سوری مسٹر شاذر جہاں زیب، میں تمہارا یہ بھیانک کھیل ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور پلیز آئندہ تم اپنی یہ جھوٹی ہمدردیاں مجھ پر نچھاور مت کرنا، نہ ہی مجھے بچانے کی ناکام کوشش کرنا۔ میں یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے وجود، میری بات اور میرے انکار کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، لیکن خدا کے لیے اب مجھ پر رحم کرو۔ دن رات میں نے بہت سی تکلیف سہی ہے، اور چند دن مجھے سکون سے گزار لینے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں عذاب مسلسل کی طرح تمہاری زندگی میں نہیں رہوں گی، آرام سے نکل جاؤں گی۔ میں بہت سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔ تم جیسے قابل نفرت وحشی درندے انسان سے ہٹ کر دور ہو کر تم نے مجھے مایوس کیا۔ تم ایسے نہیں تھے، تم بھی بدل گئے ہو۔ وہ جو ایک شاہو کہیں تھا وہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ بھی مر گیا ہے۔ تم نے شاذر اسے بھی مار دیا ہے۔ تم میری ساری خوشیوں کو مار دینا چاہتے ہو، وہ عجیب سے لہجے میں سب کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں نفرت نہیں تھی، ایک عاجزی سی تھی، جبکہ مشال کی آنکھیں نفرت کی گرد سے اٹی ہوئی تھیں۔ پھر وہ زبان تک نہ ہلا سکا، کچھ کہنے کے لیے اب کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر اس کو بغیر معافی مانگے ہی سزا مل گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ اسے بالکل خاموش دیکھ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ بے بسی سے دروازے کے ہلتے پردے کو دیکھے گیا۔
مشال بیٹی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ شاذر کے گھر سے نکل جانے کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سارا اماں بھی اس کے لیے کھانا لیے چلی آئیں۔ کھانا کھا کر وہ جیسے ہی فارغ ہوئیں، اماں اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگیں۔ اس کی بات پر وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ شاذر کے سامنے جس قدر پرسکون و مطمئن تھی، علیحدگی میں اماں کے سامنے وہ اتنی ہی پریشان و مضطرب تھی۔ بے چینی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس وقت اس کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ پتہ نہیں اماں میں نے کیوں کیا، بس مجھے اس کے لفظوں نے بہت تکلیف دی تھی۔ وہ کہتا تھا میں بے شرم و بے حیا ہوں، میں گری ہوئی ہوں اماں۔ اس نے کہا کہ اسے مجھ سے گھن آتی ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے، مگر اماں وہ پاپا کی وجہ سے ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ اماں میں بہت تنگ آ چکی تھی۔ پہلے میں نے سب برداشت کیا، لیکن اس کی باتوں کے بعد مجھے لگا اگر میں زندہ رہی تو وہ مجھے واقعی اپنے ہاتھوں سے مار دے گا۔ مجھے کوئی راہ سجائی نہیں دیتی تھی، بس ہر وقت یہی خیال رہتا کہ میں مر جاؤں۔ اماں میں بہت بزدل ہوں، گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی نہ کر سکی، لیکن اماں گولیاں تو کھا سکتی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ ان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگی۔ ایسے نہیں کہو مشال بیٹی، شاذر برا نہیں ہے، بس ضد پر اترا ہوا ہے، بس صبر کر لو، کچھ دن کی بات ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گا۔ اسے یوں بچوں کی طرح روتے دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے اماں شاذر کا دفاع کرنے لگیں۔ نہیں اماں، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ سائیکی کیس ہے، اسے مجھے اذیت دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ آپ کچھ نہیں جانتی نا، اسی لیے کہہ رہی ہیں، مجھ سے پوچھیں وہ کیا ہے۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ کس احترام کا متقاضی ہوتا ہے، وہ تو سرے سے جانتا ہی نہیں۔ وہ تو سراسر انتقام بنا ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے شادی نہیں کی تھی، ایک جوا جیتا تھا۔ اماں وہ یہ کہتا ہے اور یہ سچ ہے۔ ہر رات جو میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے، مجھے میری اوقات یاد دلاتی رہی۔ اگر وہ مجھے بیوی سمجھتا تو کبھی نہ کبھی اس کا دل اسے ملامت کرتا، وہ شیطانیت کا لبادہ اوڑھ کر انسانیت کی لاج رکھ لیتا۔ میں تو گری ہوئی ہی ہوں، مگر اماں وہ جو میری نظروں سے گرا ہے کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ جتنی نفرت میں نے اس سے کی ہے شاید ہی کسی بیوی نے اپنے شوہر سے کی ہو۔ ہمارے درمیان تو میاں بیوی کا تعلق سرے سے تھا ہی نہیں۔ دنیا دکھاوے کو تو ہم میاں بیوی تھے، کاغذوں میں ہمارا نکاح ہوا تھا، مگر میں تو ایک طوائف اور کال گرل سے بھی گئی گزری تھی۔ آپ نہیں جانتی اماں، اس نے کن کن الفاظ میں، کس کس انداز میں مجھے میری اوقات یاد دلائی ہے۔ میں سب بھول سکتی ہوں، مگر اپنی خودداری اور نسوانیت پر لگائے چڑھ کے کبھی نہیں بھلا سکتی۔ آپ کو کیا پتہ وہ کس قدر ظالم و سفاک انسان ہے۔ وہ اور شدت سے رو رہی تھی۔ اماں چپ کی چپ رہ گئیں۔ مشال کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آج اپنے دل کی ساری بھڑاس ان کے سامنے نکال دے، اپنا زخم وجود ان کو دکھائے۔ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ اماں اس کی بات سن کر چپ تو ہو گئی تھیں، مگر اندر ہی اندر چونک گئیں۔ دونوں کا رویہ، لہجہ اور سلوک ان کے سامنے تھا، لیکن اندر کی بات سے وہ بالکل بے خبر تھیں۔ اماں اس نے تو ظلم کی انتہا کر دی، میں بری نہیں تھی، اس نے مجھے بنا دیا۔ دیکھیں آپ، وہ میرے وجود سے کیسے ظالمانہ صفاقانہ طریقے سے کھیلتا رہا ہے، پھر بھی آپ کہتی ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں اماں، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ روتے روتے وہ اپنے جسم سے کپڑا ہٹا کر اماں کو دکھانے لگی۔ اماں ایک نظر ڈال کر گمسم ہو گئیں، آنکھیں تو جیسے ساکت ہی ہو گئیں۔ مشال کے جسم پر جگہ جگہ مار پیٹ کے نشان تھے، جگہ جگہ جسم جھلسایا گیا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، وہ نہیں کر سکتا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ کام کبھی نہیں۔ وہ نفی میں متواتر گردن ہلاتی گئیں، شاید انہیں اپنی تربیت پر بہت اعتماد تھا۔ اماں، وہ یہ سب کرتا رہا ہے، یقین کر لیں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ میں تنگ آ چکی ہوں اس کے اس وحشیانہ سلوک سے۔ میں اس سے چھٹکارا چاہتی ہوں، چاہے کسی بھی طریقے سے، چاہے مر کر ہی صحیح۔ شاذر اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا، نہیں تو وہ اسے ضرور باز پرس کرتی۔ خاموشی سے بغیر کچھ کہے اور مشال سے آنکھیں ملائے بغیر باہر نکل گئیں۔ پیچھے وہ کشن پر سر رکھ کر اپنی قسمت پر اور زیادہ رونے لگی تھی۔ عبیشہ کے بعد اماں کے سامنے اس نے کچھ کہا تھا۔ دل کے زخم دوبارہ ہرے ہو گئے تھے، وہ اندر تک زخمی تھی، آنکھوں کا بہنا بھی بجا تھا۔ اگلے چند دن اس کے لیے نئی تبدیلی لے کر آئے تھے۔ شاذر کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا اور نرم ہو گیا تھا۔
اماں بھی ہر وقت اس کا خیال رکھنے کو ساتھ لگی رہتیں، ایک پل بھی اسے تنہا نہیں رہنے دیتی تھیں، جبکہ وہ کسی بھی تبدیلی پر غور کیے بغیر ہر وقت اپنے آپ میں مگن رہتی تھیں۔ جی چاہتا تو اماں سے بات کر لیتی، ورنہ سارا دن چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ خود سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا تو گھنٹوں غافل رہتی۔ اماں اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت کڑتی تھیں، حتیٰ کہ اس نے ایک لمحہ بھی شاذر کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ اس کا روز بروز بدلتا رویہ بھی اس کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کروا پایا تھا۔ مشال، سونا نہیں، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ شاذر اپنے بیڈ روم میں جا چکا تھا۔ وہ خالی ذہن سے ٹی وی لانچ میں بیٹھی ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے گھور رہی تھی۔ اماں کافی دیر سے اسے دیکھنے کے بعد اس کے اٹھنے کا ارادہ نہ دیکھ کر خود ہی اندر جانے کا کہنے لگیں۔ 1 منٹ کو اس نے ان کی پکار پر سر اٹھا کر دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ شاذر اس وقت اپنی پوری توجہ فائلز کی جانب مبذول کیے ہوئے تھا۔ مشال کی طرف سرسری انداز میں دیکھ کر دوبارہ فائلوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ اپنی توجہ کتاب پر رکھے، مگر دل و دماغ میں ایک عجیب و غریب سی سرد جنگ شروع ہو گئی۔ وہ یکسوئی سے کتاب نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ چند لمحے خود پر کنٹرول کرتی رہی۔ غصہ حد سے بڑا تو کتاب زور سے بند کر دی۔ شاذر نے چونک کر اس کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے کی بجائے بند کتاب کو گھور رہی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنی فائلوں پر جھک گیا۔ شاذر مکمل طور پر اپنی فائلوں کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی توجہ مشال کی طرف نہیں تھی۔ مشال نے اسے اپنی طرف متوجہ نہ پا کر کمرے سے جانا چاہا تو شاذر چونکا اور اسے کندھوں سے تھام کر بستر پر بٹھانا چاہا تو وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر پھٹ پڑی۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ گٹ گٹ کر تو میں پہلے ہی مر رہی ہوں۔ تم ایک کام کرو، مجھے ایک ہی دفعہ مار دو۔ میں مر جانا چاہتی ہوں۔ اب کیوں نہیں مجھے مارتے؟ مار دو مجھے، اب بھی مارو نا۔ شاذر کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر وہ اپنے چہرے پر مارنے لگی تھی۔ اس نے ایک دم اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ وہ مشال کو اس روپ میں دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ اس قدر پراعتماد لڑکی آج اس کے سامنے ڈاماڈول تھی۔ کبھی یہی تو اس کے دل کی اشد خواہش تھی، مگر بجائے اب خوش ہونے کے وہ احساس جرم کی لپیٹ میں آ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پلیز ادھر بیٹھو، لو یہ پانی پیو۔ اس نے جلدی سے سائڈ پر رکھے جگ میں سے گلاس میں تھوڑا سا پانی انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا، جو بڑی دقت سے اپنی اکھڑی سانسیں سمیت اپنی ہچکیوں کو کنٹرول کر رہی تھی۔ مشال نے ہاتھ مار کر گلاس پھینک دیا۔ نہیں پینا مجھے پانی، تم ایسا کرو مجھے زہر پلا دو۔ اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے وہ عجیب سے انداز میں الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ شاذر گمسم رہ گیا، پھر آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ وہ خود بخود اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی یہ کیفیت بھی تو عجیب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی، دماغ بالکل چکرایا ہوا تھا۔ تم بہت برے ہو شاہو، تم انسان نہیں درندے ہو، گوشت خور درندے۔ تم نے مجھے اس قدر اذیت دی ہے، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ اس کے سامنے اسی کے ہی سلوک پر شکوے کر رہی تھی، ہمیشہ کی طرح، مگر اب شاذر یوں چپ تھا جیسے کبھی اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکالا ہو۔ اس نے اسے آہستگی سے خود سے جدا کیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ شاذر بہت خاموشی سے ساتھ بیٹھ گیا۔ شاہو، کافی دیر روتے رہنے کے بعد اس نے اس کے کندھے کو چھوا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور شاذر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ شاہو، تم مجھے چھوڑ دو۔ بہت اچانک اس نے کہا تھا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ شاذر کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سیسا گھول کر ڈال دیا ہو۔ وہ بے یقین نظروں سے مشال کو دیکھے گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو مشال کی گرفت سے کھینچنا چاہا لیکن نکال نہ پایا۔ وہ بہت مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی۔ ہاں شاہو، مجھے آزاد کر دو، طلاق دے دو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں بہت بری ہوں، مجھ میں بہت سی خامیاں ہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ تم خود یہی کہتے ہو نا، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میرا کردار بھی اچھا نہیں ہے، تو پھر مان لو میں بہت بد کردار ہوں، بے شرم و بے حیا۔ تم جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ پلیز مجھے طلاق دے دو، مجھے جانے دو۔ اگر تم نے مجھے یوں ہی اپنے ساتھ باندھے رکھا تو میں مر جاؤں گی گھٹ گھٹ کر۔ تمہیں مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، میرے دل و دماغ نے تمہیں ابھی تک قبول نہیں کیا، پھر میں تمہارے ساتھ نباہ کروں بھی تو کیسے؟ پلیز شاہو۔ اس نے بات کا آغاز اس نام سے کیا تھا، اختتام بھی اسی نام سے کیا تھا۔ شاذر اسے دیکھے گیا، بغیر کسی احساس اور جذبے کے۔
اس کے چہرے پر بہتے آنسوؤں پر نظریں جمائے رکھیں۔ اس نے بہت دنوں بعد اس کے چہرے پر وہی پرانا تاثر دیکھا تھا، چاندنی سے زیادہ پرنور، سورج کی نقرئی کرنوں سے زیادہ چمکتا دھمکتا، چاند سے زیادہ روشن اور شفاف تاثر، آنکھوں سے گرنے والے آنسو سبھی و روشن پرنور چہرے پر تسبیح کے دانوں کی طرح ایک کے بعد ایک گرتے جا رہے تھے۔ اس کی سلکی آبشار ایسے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکے پرنٹ کلر کے کپڑوں میں وہ سامنے قالین پر بیٹھی اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ اس کا دل شدت سے چاہا وہ اس اچھوتے دل کو چھو لینے والے تاثر کو اپنی انگلیوں سے چھو کر محسوس کرے، لیکن وہ رک گیا۔ مشال نے آخر میں جس جذبے اور تڑپ سے اسے شاہو کہا تھا وہ اسی قدر تڑپ اٹھا تھا، اپنے دانتوں تلے ہونٹوں کو ایسے کچلا کہ ان سے خون رسنے لگا۔ پلیز شاہو، انکار نہیں کرو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز شاہو، اپنی اس محبت کو یاد کرو جس نے کبھی تمہارے دل کے ایوانوں میں جگہ پائی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ ایک ہی نام پر ایک ہی تکرار کیے جا رہی تھی۔ شاذر اس کے جوڑے ہاتھوں کو دیکھ کر روح موڑ گیا۔ وہ اس کے یوں روح موڑنے پر برداشت نہ کر سکی اور شدت سے رونے لگی۔ تم بہت برے ہو، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، پھر بھی سب جانتے بوجھتے تم نے مجھے اپنی زندگی میں داخل کیا، اور اب بھی تم مجھے خود سے نتھی رکھنے پر کیوں بضد ہو؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ کیا تمہیں بھی پاپا کی طرح زندوں سے زیادہ مردوں سے کیا گیا عہد پیارا ہے؟ وہ فیصلہ چاہتی تھی ابھی اور اسی وقت، جبکہ شاذر کی مسلسل چپ اسے متوحش کر رہی تھی۔ وہ اس کے سابقہ رویوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے سامنے ڈٹ کر جمی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ واقعی اس کی نگاہوں میں ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی جو اسے اپنی سوچ پر مضبوط رکھتی۔ وہاں نفرت ہی نفرت تھی، لہجے میں بھی، الفاظ میں بھی اور آنکھوں میں بھی۔ وہ اس کی بہتی آنکھوں میں جھانکتا اسے سامنے سے ہٹا کر دروازے کی طرف لپکا۔ نہیں شاذر، ایسے نہیں، آج تم فیصلہ کر کے جاؤ گے، نہیں تو؟ مشال نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ وہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ مشال کے نہیں تو کے اندر چھپی ایک واضح دھمکی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کا مظاہرہ بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ بے بسی سے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھانے لگا۔ مشال پتھر کی دیوار بنی اس کے سامنے بددستور کھڑی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو۔ گہرے کنویں سے شاذر کی آواز آتی سنائی دی۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ وہ اپنی نظروں سے شاذر کا جائزہ لینے لگی۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، اندازہ نہ کر پائی کہ اس کی بات میں کس قدر سچائی ہے۔ صرف ایک یہ رات اور دن، کل تمہیں اسی وقت جواب مل جائے گا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتا بہت آہستگی سے کہہ کر کمرے سے فوراً نکل گیا۔ مشال کے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ خود کو بستر پر گرا لیا، آنکھیں برس رہی تھیں، اندر باہر لگی آگ شعلے اگل رہی تھی، مگر وہ اب مطمئن تھی، اس کا دل پرسکون تھا۔ شاذر کول کا پکا تھا، جو کہتا تھا ہر حال میں پورا کرتا تھا۔ آزادی کی ایک امید سی بندھنے لگی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔